नाज़रीन सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़ैनबिया चैनल का खुसूसी प्रोग्राम गुलिस्तान इल्म व अदब लेकर मैं नसीर आज़मी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमने इस प्रोग्राम में कौम और मिल्लत की वो अहम शख्सियतें जिन्होंने किसी भी फील्ड में नुमाया कारकर्दगियाँ की हैं, उन्हें हम सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी के तौर पर आपकी खिदमत में पेश करना चाहते हैं, ताकि हम और आप उन शख्सियतों से भी वाकिफियत हासिल कर सकें और उनके कामों से भी। इसमें कोई शक नहीं कि परवरदिगार आलम ने अपनी तमाम मखलूक़ात में इंसान को अशरफ बनाया है, लेकिन इस अशरफियत की बुनियाद क्या है? अगर हम तलाश करें तो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अहम बुनियाद और बिना इल्म है, एजुकेशन है, तालीम है। जैसे जैसे इंसान इल्म की राहों पर तरक्कियां करता जाता है, उसकी शख्सियत में निखार आता जाता है। वो खुद बुलंद मर्तबा और एक औज रसा शख्सियत बनकर दुनिया के सामने उभरता है, नजर आता है। नाज़रीन, ऐसी शख्सियतों में हमारे दरमियान आज एक बड़ी मोहतरम और एक एजुकेटेड पर्सनैलिटी, इज्जत माब जनाब डॉक्टर सैयद मज़हर अब्बास नकवी साहब तशरीफ़ फरमा है। आइए हम आप सब की तरफ से ज़ैनबिया स्टूडियो में डॉक्टर साहब का इस्तकबाल करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम वाकई बड़ी मसरत महसूस कर रहे हैं इस वक्त आपको अपने स्टूडियो में पाकर। हम लोगों के लिए बाइस इफ्तिखार है कि आप जैसी मसरूफ़ शख्सियत यहाँ तक आई और हमें मौका मिला कि हम आपसे बिलमुशाफा मुलाकात कर सकें। नहीं, मैं ज़ैनबिया चैनल का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे दावत दी। आपका बिलखुसूस मैं शुक्रगुज़ार हूँ और मेरे लिए भी ये बाइस फ़ख्र है कि मैं ऐसे चैनल में आज जो हाज़री का शर्फ हासिल कर रहा हूँ, जो इनक़लाब करबला पैगाम इंसानियत को फ़रोग़ देने का काम काफ़ी दिनों से कर रहा है। तो मेरे लिए भी ये फ़ख्र के मरहले हैं और मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के बीच में आकर। नाज़रीन, ऐसी शख्सियतें जब मिलती हैं तो वाकई दिल चाहता है कि इनके साथ बैठा जाए, इनकी गुफ्तगू सुनी जाए, इनसे बातें की जाए। इनसे हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। हमने ये प्रोग्राम सिर्फ इसीलिए तरतीब दिया कि ये शख्सियतें जब आएंगी और अपना तदरीजी सफ़र हमसे और आपसे शेयर करेंगी, तो हमें कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी को निखारने में मदद हासिल होगी। हमने इसके कबल हिंदुस्तान के मोहतरम और जय्यद उलमाए आलाम को आपकी खिदमत पेश किया, उदबा, शुअरा, साइंसी और इल्मी और अदबी शख्सियतों को आपके रूबरू पेश करने की सादत हासिल की। आज जिस शख्सियत को हम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हैं, उनके तारुफ के लिए सिर्फ इतना काफ़ी है। डॉक्टर सैयद मज़हर अब्बास नकवी साहब, जिन्हें लोग मोहब्बत से, प्यार से प्रोफेसर जामी के नाम से जानते हैं। आप इस वक्त कानपुर में मुकीम हैं, एक इंस्टीट्यूट से आपका बराह रास्त राबता है। आपने अपनी तालीमी ज़िंदगी में बहुत सारे मनाजिल तय की और बहुत सी डिग्रीज हासिल की। आपने MBA भी किया, MCOM भी किया, LLB भी किया, डिप्लोमा इन एक्सपोर्ट मैनेजमेंट आपने जर्मनी से हासिल किया। इसके अलावा फिर आपने मास कम्युनिकेशन में MPhil की डिग्री हासिल करने के बाद टूरिज्म में PhD और डॉक्टरेट की डिग्री भी हासिल की। डॉक्टरी करने के बाद अपना ये इल्मी सफ़र जारी और सारी रखा। आज प्रोफेसर साहब चेयरमैन है वीरेंद्र स्वरूप ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, जो कानपुर का एक माना जाना इंस्टीट्यूट है,
اس سے آپ ملحق ہیں، وابستہ درس و تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ایسی شخصیت سے گفتگو کی جائے، بات کی جائے، تاکہ ہمیں بھی کچھ حاصل ہو سکے۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارا یہ پروگرام جو گلستان علم و ادب کے نام سے زنبیہ چینل نے ترتیب دیا ہے، اس پروگرام میں ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو بھی قوم کی شخصیتیں ہیں ان کو ہم قوم سے براہ راست متعارف کرائیں۔ یہ جو میں نے انٹروڈکشن دیا ہے، تو جو تھوڑا سا مجھے معلوم تھا وہ میں نے بیان کر دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں چاہتا ہوں کہ خود آپ اپنا انٹروڈکشن ہمارے ناظرین کے حوالے کریں، بالخصوص تدریسی تعارف کے پہلے آپ اپنا خاندانی پس منظر ضرور بیان کریں، تاکہ لوگ یہ بھی جان سکیں کہ کس علاقے سے اور کس خاندان سے آپ کا تعلق ہے۔ اور دیکھیے، میں کانپور کے قریب ایک موضع ہے مکنپور شریف، وہاں پر حضرت بدیع الدین زندہ شاہ مدار صاحب کی درگاہ ہے، اور مداریہ سلسلہ جو صوفیوں کا ہے اس کا وہ ہیڈ کوارٹر ہے۔ مجھے فخر ہے کہ میں اس سرزمین سے تعلق رکھتا ہوں۔ ویسے ہمارا خاندان بلگرام سے مکنپور آیا تھا، اور ہمارے دادا وہاں کے زمیندار ہوا کرتے تھے، اور ان کا نام آج بھی زندہ ہے، کیونکہ انہوں نے وہاں پر میلہ لگوانا اور وہ 23-24 موضوع جو وہاں پر ہوا کرتے تھے ان کے وہ مکھیا ہوا کرتے تھے۔ اور ہمارا تعلق نظام حیدرآباد کے دربار سے بھی رہا، اور ہمارے جو بزرگ تھے وہ وہاں پر تحصیلدار اور اچھے اچھے عہدوں پر فائز رہے۔ جی، لیکن جہاں تک میرے والد بزرگوار کا تعلق ہے تو وہ ایک صحافی تھے، اور میرے حساب سے ہندوستان میں شاید وہ اکلوتے صحافی تھے جو اردو، ہندی، انگریزی اور فارسی چاروں زبانوں میں ان کو عبور حاصل تھا، اور وہ لکھتے تھے۔ اور اب وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہیں، لیکن وہ کانپور پریس کلب کے صدر رہے تقریباً 15 سال، اور کبھی ان کے خلاف کوئی علاقہ میں نہیں ایسا ہوتا تھا کہ کوئی دوسرا آ کے ان کو چیلنج کرے، کیونکہ وہ بڑی صوفی صفت ان کی شخصیت تھی، اور لوگ پیار سے ان کو بابا کہا کرتے تھے۔ اور آج بھی پریس کلب میں ان کی میموری میں کافی سیمینار وغیرہ ہوا کرتے ہیں۔ تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو خاندانی پیشہ ہے وہ صحافت ہے۔ جیسے ہمارے والد وہ جاگرن میں ایڈیٹر رہے، ہمارا چھوٹا بھائی وہ ایک ہندوستان ٹائمز اخبار ہے اس میں کرتا ہے، میں خود 14 سال تک انڈین ایکسپریس سے جڑا رہا، اور میرا بیٹا اس وقت جو ہے وہ ملٹی میڈیا پروڈیوسر ہے ایشیا نیٹ میں۔ ہمارے خاندان سے 27 لوگ جو ہیں جرنلزم میں ہیں۔ جہاں جہاں آپ جائیں گے اور نقوی اگر دکھائی دے جائے گا تو کہیں نہ کہیں سے یہ مان لیجیے گا یا تو وہ میری پھوپھیزاد بہن ہوگی، یا میرا پھوپھیزاد بھائی ہوگا، یا ماموزاد ہوگا۔ تو کافی لوگ جو ہیں ہمارے یہاں جرنلزم میں ہیں، اور اس کا ایک فائدہ بھی ملتا ہے۔ ہم نے جو آپ نے بات شروع کی تھی، میں یہاں یہ بتانا چاہوں گا کہ میں کبھی بھی انگلش میڈیم اسٹوڈنٹ نہیں رہا۔ میں یہ بات ناظرین کو خاص طور سے بتانا چاہوں گا کہ میں 14 سال ایک انگریزی اخبار، وہ بھی انڈین ایکسپریس ایسا مانا جانا اخبار، لیکن میں کبھی انگلش میڈیم اسٹوڈنٹ نہیں رہا۔ یہ بات میں اس لیے بتاتا ہوں کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے دل میں خالی چاہ ہونی چاہیے، راہ اللہ جو ہے پیدا کر دے گا آپ کے لیے، آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دے گا۔ اسی طریقے سے جب ہمیں لگا کہ ہمیں مینجمنٹ ایجوکیشن میں آنا چاہیے، کیونکہ وہ اس وقت کی ضرورت تھی، تو ہم نے بغیر پرواہ کیے فوراً مینجمنٹ ایجوکیشن کی طرف جو ہے اپنا راستہ بڑھا دیا، اور الحمدللہ پوری دنیا میں لیکچرز ہوئے ہیں انڈین اسٹائل آف مینجمنٹ۔ اور ایک بات اور میں بتانا چاہوں گا یہاں پر کہ میں نے جو پرکاش جاوڑیکر جی ہیں ان کو ایک چٹھی بھی لکھی ہوئی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ کربلا کو ایک کیس اسٹڈی آف ہیومن ریلیشنز کے طور پر جو ہے MBA BBA کے جو سلیبس ہیں اس میں شامل کیا جائے۔ جیسے ہم رامائن کو پڑھا رہے ہیں، جیسے ہم گیتا کو پڑھا رہے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ کربلا جو ہے اس کو بھی جو ہے MBA اور BBA پروگرامز جو چل رہے ہیں انڈین یونیورسٹیز میں اس میں جو ہے اس کو شامل کیا جائے۔ بہت عمدہ۔ ڈاکٹر صاحب، سلسلہ آپ کا تعلیمی کہاں سے شروع ہوا، اور یہ ساری ڈگریز آپ نے کانپور سے حاصل کی یا اس سے ہٹ کر کے بھی کسی ادارے سے آپ کا تعلق ہے؟ نہیں، دیکھیے، میری ابتدائی تعلیم تو ایک RSS کے اسکول سے ہوئی گورکھپور میں۔ میں سرسوتی ششو مندر میں پڑھتا تھا،
کیونکہ ہمارے جو والد صاحب تھے وہ جاگرن میں اس وقت بیورو چیف کی حیثیت سے کام کرتے تھے، تو ہم کو گورکھ ناتھ مندر کی طرف سے ہی ملا ہوا تھا ایک گھر، اور اس میں قریب اسکول تھا. میں جو ہے 6 تک میں نے گورکھپور میں تعلیم حاصل کی. اس کے بعد کانپور جب آ گئے تو وہاں پر ایک انصار جونیئر ہائی اسکول ہوا کرتا تھا، وہاں پر میرا داخلہ کیا گیا. اس کے بعد میں BNSD جو بہت مشہور و معروف ادارہ ہوا کرتا تھا اپنے زمانے میں، آج بھی ہے، جس میں کہ یہ جو اپنے صدر جمہوریہ ہیں رام ناتھ کووند صاحب، وہ بھی ہمارے کالج کے ہی سینئر ہیں. تو BNSD بہت مشہور و معروف ادارہ ہے کانپور کا، وہاں پر میں نے انٹر وہاں سے کیا. پھر کرائسٹ چرچ کالج سے میں نے گریجویشن کیا، اور سب سے پہلے میں نے اینشنٹ ہسٹری اینڈ کلچر ود اسپیشلائزیشن ان آرکیولوجی سے ہم نے ایک کورس کیا، وہ DAV کالج کانپور میں، اور الحمدللہ اس میں آپ کو جانکاری خوشی ہوگی کہ میری فرسٹ پوزیشن آئی تھی، میں گولڈ میڈلسٹ ہوں. پھر میرا ارادہ تھا کہ میں سول سروسز میں جاؤں. پھر میں نے یہ بھی کوشش کی کہ NCC کا بھی میں کیڈٹ رہا، میں نے بہت سے وہ کیے، اور میرا کمیشن مجھے مل گیا تھا 1983 میں. لیکن پتہ نہیں کیا ہوا کہ ایک ہارٹ مرمرنگ کوئی بیماری ہے، اس کی وجہ سے میں نہیں جا پایا، نہیں تو میں نے وہ کلیئر کر لیا تھا سروس سلیکشن بورڈ. اللہ کو یہ منظور تھا کہ شاید میں صحافت میں اپنے ہاتھ آزماؤں، تعلیمی میدان میں اپنے ہاتھ آزماؤں، سلسلہ ہے وہ وہی بس وہی بات ہوئی تھی. پھر میں نے MPhil مدرئی کامراج یونیورسٹی سے کیا تھا، مدرئی سے، اور PhD ہم نے جو کی ہے وہ میں نے کانپور یونیورسٹی سے کری ہے ٹورزم مینجمنٹ میں. وہ اپنے قسم کی پہلی PhD ہے. میں نے بندیل کھنڈ سرکٹ پہ کام کیا، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیفنس کوریڈور پروجیکٹ ایک آ رہا ہے. یہ ہماری جو تھیسس تھی اسی کو بیس بنا کر کے امپلائمنٹ اپارچونیٹیز کیسے کریٹ کی جائیں. وہاں پر 50,000 کروڑ کا انویسٹمنٹ ہونے جا رہا ہے 7 ضلعوں میں UP میں. تو یہ ایک فائدہ اس کا جو ہے ہم کو ملا. لیکن میں نے ایک موٹیویشنل اسپیکر کے طور پہ ایک جس کو کہتے ہیں نا آؤٹ آف باکس تھنکنگ، کہ آپ تھوڑا الگ سے سوچیے. تو ابھی ہم نے جو آج کل ہم نے پروجیکٹ کیے ہیں، آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ میں نے ایک اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر کھولا ہے اناؤ کی ڈسٹرکٹ جیل میں. اچھا. ہاں، اور ہم نے یہ کہا ہے جو UP گورنمنٹ کہ آپ جو ہیں جیل کے جو بندی ہیں، جو پرزنرز ہیں، دیکھیں میں آرام سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جب تک فیصلہ آتا رہتا ہے، کافی ایکویٹل کا ریٹ کیا ہے، کنوکشن کا ریٹ کیا ہے، اس بحث میں اگر نہ جایا جائے تو میرا ایسا ماننا ہے کہ جو 45 روپے روز بھی ملتے ہیں اس کو لینے کے لیے بھی فیملی والے آیا کرتے ہیں. تو میں نے وہاں پر ابھی جو بات کی ہے جیل سپرنٹینڈنٹ سے، اس میں 15 لوگوں کو الیکٹریشین بنا دیا اپنے ITI کے اسٹاف کو بھیج کے. جتنے بھی وہاں پر درزی ہیں، ٹیلر ہیں، ان سے میں نے یہ کہہ دیا کہ آپ پروڈکٹ بنائیے اور لکھیے اس میں کہ میڈ بائی پرزنرز آف اناؤ ڈسٹرکٹ جیل. ہم اس کی مارکیٹنگ کرائیں گے اپنے مینجمنٹ کے بچوں سے. امیزن پہ بھی بکے گا انشاءاللہ تعالیٰ، وہ دن بھی آپ آئے گا. اور میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ آپ جیل برانڈ لانچ کر دیجئے، کیونکہ وہاں پر کولو بھی ہے، وہاں پر جو ہے گرائنڈرز بھی لگے ہوئے ہیں، بہت بڑا انفراسٹرکچر موجود ہے. تو ہم اس کی بھی مارکیٹ کریں گے، اور اس کو ہم سوشل رسپانسبلٹی بھی مانتے ہیں، اور کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے ذریعے لوگوں تک پہنچائیں گے تاکہ ان لوگوں کو روزگار مل جائے، اور جب یہ باہر ہیں تو پھر دوبارہ جو ہے اس دنیا کی طرف نہ لوٹے جہاں جانے کی وجہ سے وہ وہاں پہنچے. ایک پیریڈ تھا ڈاکٹر صاحب جب لوگ مینجمنٹ کورسز کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ بھاگ رہے تھے. جی. لیکن اس وقت ایک اسٹاپ لگا ہوا ہے. وجہ یہ ہے کہ بالکل مارکیٹنگ ٹھپ ہے. تو کیا اس دور میں مینجمنٹ کورس چھوڑ دینا چاہیے یہ راستہ؟ نہیں، یہ بالکل کہنا غلط ہوگا. حالانکہ یہ صحیح ہے کہ ہم بھی کبھی کبھی مذاق میں کہتے ہیں کہ MBA کا فل فارم آف جو ہے وہ ماسٹر آف بزنس ایڈمنسٹریشن نہیں رہ گیا ہے. MBA کو اب کہا جاتا ہے مہا بیکار آدمی. سنیے آگے تو سنیے. تو جب میں یہ بات کلاس میں کہتا ہوں تو لڑکیاں مسکرا دیتی ہیں، تو میں نے کہا آپ بھی مسکرائیے نہیں، کیونکہ یہ مہا بیکار عورت بھی ہو سکتا ہے. جی جی جی. تو دیکھیے ایسا ہے کہ مینجمنٹ کو جتنا اچھا اسلام نے ڈیفائن کیا ہے، ذرائع کا بہترین استعمال، آپٹیمم یوٹیلائزیشن آف ریسورسز از مینجمنٹ. آپ کے پاس کیا ہے اس سے آپ کیا بہتر کر سکتے ہیں، یہ مینجمنٹ ہے. یہ نہیں کہ آپ جو ہے یہ بھی مجھے دے دو، یہ بھی مجھے دے دو، یہ بھی مجھے دے دو، پھر آپ نے کیا کمال کیا. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ کربلا کو جو ہے درسگاہ مانا جانا چاہیے مینجمنٹ کی، کہ وہاں پر ریسورسز کے نام پر بھوک ہے، پیاس ہے.
और इतने फार रीचिंग रिजल्ट्स हमको मिल गए। आप करबला से प्लानिंग सीखिए, आप करबला से रिक्रूटमेंट सीखिए, आप करबला से ट्रेनिंग सीखिए, आप करबला से तरबियत कैसे हासिल की जाती है हमको बताने की जरूरत नहीं है। और रिजल्ट ये बताता है कि हम एक बहुत बड़ी जो सल्तनत थी, जिसको आप आज एमएनसी या ग्लोबल कह सकते हैं, उसके अगेंस्ट एक बहुत छोटी सी कंपनी थी, लेकिन कमिटेड थी, डेडिकेटेड थी, डिसिप्लिन थी, उसका गोल क्लियर था, उसका विजन क्लियर था। और उसने देखिए उस मल्टीनेशनल कंपनी का क्या किया कि आज वो लानत के सिवा किसी और चीज का मुस्तहक नहीं रहेगी कंपनी। तो ये जो है, इस जाविये से मैंने जो है मांग भी की है, और मुझे यकीन है कि इससे लोगों को समझना चाहिए। आज जो ये कहा जाता है कि मार्केटिंग जो है वो खत्म हो गई है, एमबीए का जो है दौरा नहीं रहा है। देखिए, टैलेंट की ना पहले कमी थी ना आज है, जॉब्स की ना पहले कमी थी ना आज है। परेशानी ये है कि हम उतनी मेहनत नहीं करना चाहते। अब जैसे नोटबंदी की बात आ रही है, जीएसटी आ गई है। 2000 में फिलिप कोटलर ने कह दिया था कि सीईओज विल हैव टू लीव देयर आइवरी टावर्स, उनको अपनी कुर्सी छोड़नी होगी और एक आम सेल्समैन की तरह स्ट्रीट पे चलना पड़ेगा। हम कहाँ तैयार हैं? हमने तो एमबीए की डिग्री इसलिए हासिल की है कि हमको एक रिसेप्शनिस्ट बहुत अच्छी सी मिल जाए, एक बहुत अच्छा सा कमरा मिल जाए, मुझे कुछ करना ना पड़े, बस लैपटॉप हो, रिपोर्ट्स भेज दी। ये नहीं है मैनेजमेंट। आपको धक्के खाने के लिए तैयार होना पड़ता है, हम वो कीमत नहीं देना चाहते हैं। दूसरी बात यह कि हमारे यहाँ जो सिलेबस है उसमें आप देखेंगे कि अपडेशन नहीं हुआ है, और हमने मार्केट के हिसाब से बनाया नहीं है। अब जैसे आगे हम अभी कह रहे हैं कि आगे आने वाले 3-4 सालों में एचआर के काम खत्म हो जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स में बिल्कुल जॉब्स नहीं रहेंगी, क्योंकि सब सॉफ्टवेयर है। सैलरी सॉफ्टवेयर बना रहा है, लीव का रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर बना रहा है, परफॉर्मेंस की जो पैरामीटर्स हैं उसको सॉफ्टवेयर कर रहा है, तो हमें एचआर मैनेजर की जरूरत क्या रह गई? तो अब ये एक मुश्किल है। लेकिन इसके बदले में अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको आईटी सॉल्यूशंस में आना पड़ेगा, आपको स्टार्टअप करना पड़ेगा। आप नौकरी क्यों करना चाहते हैं भाई? मैं तो ये चाहता हूं कि आप अपना काम क्यों नहीं खुद कर सकते हैं? जैसे मैंने आपको अभी उन्नाव का मामला दिया कि भाई ये एक काम हो सकता है, तो कोई बच्चा इतनी मेहनत करने के लिए तैयार तो हो। इतनी स्कीम्स हैं, उससे लोन हम लेना नहीं चाहते हैं, गवर्नमेंट के पास जो है हम जाते नहीं हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि बस पैकेज पैकेज पैकेज। अब जो है वो मिसाल भी बदल देनी पड़ी। मैं अक्सर अपनी वर्कशॉप में जब पूछता हूं लड़कों से कि भाई कुछ पाने के लिए कंप्लीट द सेंटेंस, कहते हैं कुछ खोना पड़ता है। तो मैंने कहा भैया तुम्हारे पास खोने के लिए है क्या? फीस माँ बाप दे रहे हैं, कपड़े जो उनके उससे पैसे, तुम्हारे पास खोने के लिए है क्या? खो तो जो कुछ भी रहे वो माँ बाप। तो आज से ये कहना छोड़ दो कि कुछ पाने के लिए खोना नहीं पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। ये जो खोना और करना का जो फर्क है, ये जो है इसके बारे में जरूरत है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने नौजवानों को ये बताएं कि भाई आप काम करिए। हम कहते हैं कि आप सिंपल बीकॉम अगर कर लीजिएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो बीकॉम है उसमें क्या खास बात है? वो मेहनत बहुत करता है, उसके प्लेसमेंट्स अच्छे होते हैं। और वही आईआईएम वाले लोग हैं, वो देखिए कारोबार नहीं करते हैं, अपने टीम बना लेते हैं, अपने व्हाट्सएप उन्होंने स्टार्टअप्स बना रखे हैं, आइडिया बेच रहे हैं। आज ओला क्या है, उबेर क्या है, इनका एक होटल नहीं है, ओयो क्या है, इनके पास अपनी कोई एक कार नहीं है, सिर्फ आइडिया ही तो है जिससे ये बिलियनर बन गए। हम उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम क्रिएटिविटी, इनोवेशन और उसके साथ एंटरप्रेन्योरशिप जिसको हम कहते हैं, वो थोड़ी सी हमको अगर बढ़ाने को मिल जाए और लोग इस तरफ माइल हों तो यकीनन नताइज बहुत बेहतर होंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात थी जो भी आपने अर्ज कर दी कि हम सिंपल एक ग्रेजुएशन करने के बाद भी अगर हम विजन रखते हैं ऑफ कोर्स तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आज लोग इसी तरह से घबरा रहे हैं, क्या करोगे तुम बीए करके और बीकॉम करके, और इसलिए कि अब रास्ते सारे बंद हो चुके हैं। स्टार्टिंग में हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा आप हमारे आइंदा नस्ल को, और नई नस्ल जो अभी तैयार हो रही है नियर टू ग्रेजुएशन जो लोग हैं, आप उन्हें बताएं कि हमको अपना विजन क्लियर रखना चाहिए, रास्ते खुले हुए, हमें सिर्फ कदम बढ़ाने की जरूरत है। देखिए नसीर भाई, मैं इस बात को पूरे दावे से कह सकता हूं कि हमारे यहाँ बच्चे के कैरियर पर उसकी चॉइस से ज्यादा माँ बाप की चॉइस थोपी जाती है।
फलां के लड़के ने इंजीनियरिंग की है, तुम भी करो। हम कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं करते कि उसका इंटरेस्ट किस में है। हम तो यहाँ तक कहने को तैयार हैं कि भाई अगर वो शायर भी बनना चाहता है तो बनने दीजिए, क्योंकि उसमें बोरियत नहीं होगी, कैरियर एडवांसमेंट होगा। आज जमाना क्रिएटिविटी का है। आप अच्छे शायर हैं, अच्छे स्लोगन लिख सकते हैं, तो आपको तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ले लेंगी। आपके सामने प्रशांत किशोर क्या है, डेटा एनालिटिक्स ही तो आती है उसको, उसके पास डेटा है, उसने एनालाइज करके दे दिया और इतना बड़ा हीरो बन गया। देखिए अब आज दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ गोल सेटिंग कब होनी चाहिए। गोल सेटिंग का हमारा ये कहना है कि हमें बच्चे के ब्रेन मैपिंग कर लेना चाहिए। किसी साइकियाट्रिस्ट से जो है उसकी ब्रेन मैपिंग करा ली जाए अगर, तो उससे हमको पता लग जाएगा कि इसका इंटरेस्ट किधर है। ये ह्यूमैनिटीज के लिए ठीक है, ये मैथमेटिक्स के लिए ठीक है, ये साइंस के लिए ठीक है, ये जो है फाइन आर्ट्स के लिए ठीक है, इसमें एक्टिंग का जो है जरासीम जो है ज्यादा पाए जाते हैं, ये प्ले राइट अच्छा कर सकता है, स्क्रिप्ट राइटर, डायलॉग राइटर, ये सब बन सकता है। लेकिन हम वो कराते नहीं है। हमारा तो ये पहला होता है कि तुम 10th जो है पहले 95% से पास करो, और उसके गलती से जो है 60 आ गए तो आपने ये मान लिया कि ये तो बेकार हो गया, ये पैसा सब मेरा बेकार चला गया। फिर उसने इंटर जब करा तो भी आप 95, खुद आपके जो है 45% आए होंगे और बच्चे से आप उम्मीद कर रहे हैं 96% लाए, और उसके बाद भी आप कहें तुम अगर कोशिश कर लेते हो तो 99% होगा। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ लिस्ट क्या है, 99.9%। क्या करेगा बच्चा, कितना स्ट्रेस में है। तो आप क्यों इस जो है रैट रेस में जो है दौड़ रहे हैं। भाई चूहा दौड़ में आप शामिल होंगे, जीत भी जाएंगे तो रहेंगे तो चूहे ही ना, ये तो नहीं है कि बिल्ली बन जाएंगे। तो हमें ये अवॉइड करना चाहिए बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट है, और वो एरिया जो हैं जो नेग्लेक्टेड हैं हमारे हिसाब से, जैसे कोई अरेबिक में जो है अगर प्रोफेशेंट हो रहा है तो उसके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, आप एम्बेसी में जाके कर सकते हैं। हम लोगों ने क्या किया कि अपने जो ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं उसी पर हम जो है महदूद होके रह गए हैं। हम जो है सोच ही नहीं रहे कि और एरियाज जो निकल के आ रहे हैं उनका भी हम जो है फायदा उठा सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आज MBA आपको बड़े आराम से 8 से 10 हज़ार रुपए में मिल जाएगा, लोग बल्कि मजाक में कहते भी हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप 10th के बाद ITI क्यों नहीं करते। ITI इज इक्विवेलेंट टू इंटरमीडिएट। आपको हाई स्कूल के बाद, बल्कि 8वें के बाद भी जो है आप कोर्स कर सकते हैं। तो आप 8वें से हाई स्कूल में आइए, हाई स्कूल के बाद जो है आप इंटर हो जाएगा इक्विवेलेंट टू आपको, आपके पास कम से कम 96 ट्रेड्स हैं। टेक्सटाइल में जाना चाहिए तो आप चले जाइए, कंप्यूटिंग में चला जाइए। आज मैं आपको बता दूं जिसके पास सिर्फ सॉफ्टवेयर की नॉलेज है उसको नौकरी नहीं मिलेगी। अगर कोई बच्चा BCA कर रहा है, उसको अगर हार्डवेयर नहीं आता होगा तो उसको जॉब नहीं मिलेगा। मैं पूरी ईमानदारी से ये बात कह रहा हूं। अब सिलेबस में हार्डवेयर नहीं है। अब ऐसे ही इंजीनियरिंग मशीन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद रोबोटिक्स के जमाने के बारे में कल को न्यूज एंकर आपको दिखाई देंगे रोबोट्स न्यूज पढ़ते हुए। तो ये जब चीजें आ रही हैं तो इसका जो सामना हमें करना है चैलेंजेस का, उसके लिए अभी से तैयारी करनी पड़ेगी ना। तो लीकेज तो रहेगा, चाहे बिल्डिंग आप कितनी अच्छी बना लें। तो हम कहने का मकसद ये है कि आप इंटर कीजिए, फिर पॉलिटेक्निक कीजिए, आप इसको करियर ऐसे बनाइए कि हम जॉब दे सकें, प्रोफेशनली हैंडल कीजिए। आपके ऐप ऐसे डेवलप होने चाहिए कि जिससे जो है किसी को कोई चीज की जरूरत हो वो कर दे। क्योंकि आज बॉम्बे में हम देखिए 3 घंटे लग जाते हैं एक कोने से दूसरे कोने में आने में, किसी के पास वक्त नहीं है, वो पैसा देने को तैयार है, बस आप सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो है तैयार रहिए। और इंडिया जो है ये सर्विस सेक्टर पे ही आगे जाएगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अभी हम फिलहाल चाइना से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि हम बेटे को तो बाद में हम जज करेंगे कि इसका माइंड क्या है और इसकी पसंद क्या है, ये किस रास्ते को चूज कर सकता है, इसकी एबिलिटी क्या है। ये तो उस वक्त जब खुद हमारे अंदर एबिलिटी होगी, जहां दोनों बिल्कुल ऐसे ही हो, वहां हम सुधार कैसे ला सकते हैं। देखिए वहां पर तो रोल मॉडल के तौर पर कुछ लोगों को आगे आना पड़ेगा, और उसमें आप जैसे जो खतीब हैं उनका रोल मुझे लगता है ज्यादा है। जो ये बात, जैसे आज आपने मुझे बुलाया, अब हमारी बातों से हो सकता है कोई मुतासिर हो जाए, उसको ये लगे कि भाई सिर्फ इंग्लिश मीडियम से अगर पढ़ के ही कोई कुछ बन सकता है, तो ये ऐसा नहीं है कि ये कोई कंपलसरी या मैंडेटरी बात है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ। इस पर भी हम लोग गुफ्तगू करेंगे। बिल्कुल, इस पे काम होना चाहिए। देखिए जहां पर माँ बाप, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम में अमूमन शऊर लोगों का बेदार होता है, भले उनके पास हाई स्कूल की डिग्री हो या ना हो,
وہ فرش ازا سے اتنا حاصل کر لیتے ہیں کہ زمانے میں کیا چل رہا ہے اس کی معلومات انہیں ہو جاتی ہے. بات ساری آ کر گڑبڑ جو میں نے محسوس کی ہے، عملی جامہ نہیں پہچانتے ہیں. ہم محسوس تو ہوتے ہیں فرش ازا پر کسی اچھی تقریر سے، کوئی فضائل بہت اچھے ہم کو لگ گئے، لیکن جب ہم عمل کرنے کی بات آتی تو وہاں تھوڑا سا کوتاہی کر جاتے ہیں. تو ہم کو فرش ازا سے صرف تبرک لے کر نہیں اٹھنا ہے، ہم کو فرش ازا سے ایک لیسن لے کر اٹھنا ہے، اور اس عہد کے ساتھ ہمیں اٹھنا چاہیے کہ آج اگر کوئی بات کسی خطیب کی ہمارے دل میں اتری ہے تو اس کو میں اپنی عملی زندگی میں کیسے اتاروں، یہ شرط ہے. اگر یہ ہو جائے گا تو اپنے آپ ساری بات ہو جائے گی. اور جہاں پر دونوں لوگ نہیں ہیں تو اب تو سب کو سب معلوم ہے کہ سب لوگ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، مگر ایک پریشانی جو ہے نصیر بھائی وہ یہ ہے کہ ہمارے جو ایسے پیرنٹس ہیں جو چھٹے اور ساتویں، دیکھیں ایک تو اسٹیٹس سمبل بن گیا ہے کہ ہمیں انگلش میڈیم اسکول میں پڑھانا ہے، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، 4,000 5,000 6,000 7,000. لیکن اسکولوں میں اب پڑھائی جو ہوتی ہے وہ بھی ٹیوشن بیسڈ ہو گئی ہے. اب چھٹے تک تو ماں باپ سوچتے ہیں کہ میں پڑھا لے جاؤں گا، لیکن 7واں 8واں 9واں میں جو ہے پھر یہ جو ایڈیشنل کاسٹ آتی ہے وہ بیئر نہیں ہوتی ہے. بچہ باہر نکلتا ہے یا تو اس کی صحبت خراب ہو جاتی ہے یا وہ افورڈ نہیں کر پاتا ہے، اور وہاں پر پھر اس کا جو پرفارمنس ابھی تک جو ہے بہت اچھا چل رہا ہوتا ہے. تو ڈراپ آؤٹ آپ اگر دیکھیں گے پوری امت مسلمہ کی اگر میں بات کروں تو ڈراپ آؤٹ آپ دیکھیں گے چھٹے 7ویں 8ویں سے جو ہے کم ہوتا چلا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج 0.4% تو ہم پی جی لیول پہ پہنچ پا رہے ہیں. پوری امت کی بات میں کر رہا ہوں، اس میں شیعہ سنی کی تفریق کے بغیر کہ ہم 1% بھی نہیں ہے کہیں. تو یہ جو ہے اس کو چیک کرنا پڑے گا. اب ہینڈی کرافٹس کا زمانہ ہے، گلوبل آپ گھر سے بیٹھ کر کہیں پر بھی کوئی چیز کر سکتے ہیں، تو دستکاری ہے، ہینڈی کرافٹس کے جو ہمارے آئٹم ہے ادھر بھی ہم کو مائل ہونا چاہیے. ادھر ہماری جو ہے تھوڑی سی جس کو کہا جائے توجہ وہ کم ہے، اور اس میں ہم کو جو کیا نام ہے نصیحت لینی چاہیے، اور جو ہمارے سامنے سب سے بڑا نمونہ عمل ہیں وہ اور کوئی نہیں، مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب صاحب جو ہیں ان کی بات میں کروں گا کہ ہم یہ تو بڑے آرام سے جو ہے سن لیتے ہیں کہ وہ خرما بھی بیچ لیتے تھے، یہ بھی کر لیتے تھے، کسانی بھی کر لیتے تھے، کھجور کے باغات بھی لگا لیتے تھے، لیکن ہم یہ خود سے نہیں کرتے. اگر ہم کسی سے آج کہہ دیں کہ تم ایک اسٹریٹ فوڈ کا اسٹال لگا کے آپ اپنے MBA کے تعلیم کو سامنے لا کر ایک بہتر طریقے سے ہائیجینک طریقے سے کاٹھی رول بیچ دو تو شاید ہم نہیں کریں گے، پھر ہم یہ بھول جائیں گے کہ ہمارے مولا نے یہ کیا تھا. واہ ناظرین، اس وقت بہت ہی امپورٹنٹ گفتگو چل رہی ہے اور بہت اپیلنگ بات ہو رہی ہے. میں اس وقت ڈاکٹر صاحب آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. میں نے یہی ایک لڑکا آیا تھا، میں نے اس کا انٹرویو لیا تھا، اس نے CA کیا تھا جی. بہت ہی پور فیملی سے بلانگ کرتا تھا، بہت پور فیملی سے. اس نے ایک دیہات میں رہتا تھا جہاں لائٹ وائٹ بھی نہیں تھی. اس نے ہائی اسکول بہت اچھے پرسنٹیج سے نکالا. اس کے بعد اس کو فیسلیٹیٹ کیا گیا وہاں پہ لوگوں کے درمیان. وہاں وہ بیٹھا ہوا تھا، اس کا باپ بھی موجود تھا. اس کے باپ سے لوگوں نے پوچھ لیا کہ اب تم اپنے بیٹے کو کیا کرواؤ گے؟ تو باپ نے کہہ دیا ہم اپنے بیٹے کو CA کروائیں گے. پروگرام ختم ہونے کے بعد بیٹے نے باپ سے پوچھا کہ پاپا یہ کیا ہوتا ہے؟ جسے کرنا ہے اسے نہیں پتا، اور جسے کروانا ہے جب اس نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا بیٹا پتا تو ہمیں بھی نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھا کورس ہے. اس کے فوراً بعد اس لڑکے نے خود شوق پیدا کیا اپنے اندر، 12th میں بھی اچھے پرسنٹیج لایا، اور اس کے بعد اس نے مجھے بتایا ڈاکٹر صاحب کہ ہمارے باپ ٹھیلے کے اوپر پیاز اور آلو بیچا کرتے تھے، کاندے بٹاٹے کا دھندا کرتے تھے، اور یہ لڑکا پڑھتا بھی تھا اور باپ کی اس بزنس میں شرکت بھی کرتا تھا. جو گفتگو آپ کر رہے ہیں بالکل میرے سامنے ایک رول ماڈل آ چکا ہے اس وقت. یہ کرنے کے بعد اس نے گریجویشن کیا اور اب وہاں سے نکلا اور ایک شہر میں پہنچا. اس کی والدہ اس کے ساتھ گئی، پیسے بھی نہیں ہیں، ایک مسجد کا ایک کمرہ تھا چھوٹا سا، اس کمرے میں دونوں رہنے لگے، اور وہاں پہ ماں نے مکمل طور پر سپورٹ کیا. لڑکا رات بھر پڑھتا تھا لائٹ جلا کے، ماں سوتی تھی، نیند آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے، مگر کبھی نہیں کہا لائٹ بند کر دو. صبح کو لڑکا جب نماز کے بعد سوتا تھا تو ماں 10-11 بجے تک چولہا نہیں جلاتی تھی کہ لڑکا ڈسٹرب ہو جائے گا.
جب یہ اٹھتا تھا تب وہ چائے بناتی تھی، جب چائے پیتی تھی. اس کے بعد پھر اس طریقے سے اس لڑکے نے اس شہر میں آنے کے بعد گریجویشن بھی کمپلیٹ کیا اور پھر سی اے کیا، اور سی اے میں بھی اس نے ٹاپ کیا. فرسٹ سیٹنگ میں اس نے کمپلیٹ کر لیا. اور مشکل کام ہوتا ہے. سی اے کرنے کے بعد پھر اس نے اس میں اور زیادہ آگے، پھر وہ وہاں سے حیدرآباد گیا اور وہاں سے کوئی ڈپلوما کا کورس الگ سے تھا وہ بھی کیا اس نے. یہ سب کرنے کے بعد آج وہ بچہ بہت اچھی جگہ پہ سیٹلڈ ہے. اس سے میری ملاقات ہوئی تھی تو میں نے اس کو یہاں بلایا، اس نے یہاں انٹرویو دیا تھا، اور غالباً مجھے یاد ہے میں نے شاید اس انٹرویو کو دیکھا تھا، میں اسے پیش کر چکا ہوں. تو جو باتیں اس وقت آپ عرض کر رہے ہیں وہ بالکل پورا میرے سامنے آ گیا. میں یہاں تھوڑا سا اور جو ہے اس میں مزید اضافہ کرنا چاہوں گا. میرا ایسا ماننا ہے کہ سی اے کو ایک کیریئر آپشن کے طور پر ہم کو ہائی اسکول کے بعد ہی دیکھنا چاہیے، تاکہ آپ کا ذہن جو ہے یہ بالکل تیار رہے کہ ہم کو سی اے بننا ہے. ہم یہ بات دو وجہ سے کہہ رہے ہیں. ایک تو سی اے بننے کے لیے گریجویشن کی ضرورت نہیں ہے، پی اے 1 پی اے 2 کورس کر کے جو پریپریٹری کلاسز ہیں آپ اگر اس کو کر لیں گے. دوسرے اس میں جو ہے فیس بہت کم ہے، فیس جو ہے وہ کافی کم ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے، اس کے میں زیادہ پیسے جو ہیں نہیں لگتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آرٹیکلشپ جب آپ کرنے لگتے ہیں تو کچھ پیسے ملنے بھی لگتے ہیں، کیونکہ ای آر پی سیکھنا بہت آسان ہے. اگر آپ جو ہے لیٹسٹ ورژن جو ہے اکاؤنٹنسی کا سیکھ لیتے ہیں تو 10 سے 15,000 20,000 روپے تو آپ کو ویسے ہی ملنے لگتے ہیں. تو یہ ایک بہت اچھا کورس ہے، اور اکاؤنٹنٹس کی اب ضرورت بڑھ رہی ہے کیونکہ جی ایس ٹی آ گیا ہے. صحیح. اور ریکنسائلیشن جو ہوتا ہے بینک اسٹیٹمنٹ کا، اب اکاؤنٹنٹس بننے کے لیے لوگوں کو تیار رہنا چاہیے. ادھر ایمرجنگ ایریا ہے، کمپیوٹر میں جانے کے بجائے یہ ان سب چھوٹے چھوٹے کورسز اگر کر لیں گے تو بہت اچھا فائدہ ہوگا. اور پھر آپ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں. پھر ہم لوگوں نے سب نے جب کیریئر شروع کیا تھا تو 1 ڈگری تھی، 2 ڈگری تھی، آج شاید سلسلہ بڑھتا گیا تو ہم پڑھتے رہے. پڑھتے ضرور رہنا چاہیے. دیکھیں ایک بہت اچھی بات کسی شاعر نے کہی ہے، وہ بس بچوں کو سمجھ لینا چاہیے، اور خاص کر پیرنٹس کو بھی. ناظرین سے میں درخواست کروں گا کہ بیٹی کہ دنیا کی ہر جنگ وہی لڑ جاتا ہے جس کو اپنے آپ سے لڑنا آتا ہے. واہ. تو دیکھیں ساری پریشانی یہی ہے، ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ ہم اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑنا چاہتے ہیں کہ نہیں. اب جہاز ہے وہ بندرگاہ پہ کھڑا ہوا ہے تو اس کے لیے تو کمفرٹ زون وہی ہے، لیکن آپ سوچئے جہاز کا مقصد کیا بندرگاہ پہ کھڑے ہونا ہے؟ نہیں. جب تک کہ وہ سمندر کے لہروں کے بیچ میں نہیں جائے گا. ایسے ہی ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ بھائی ہمیں انسانی شکل جو ملی ہے، اشرف المخلوقات کی جو بات آپ نے کہی تھی، اتنا بڑا ہمارے ساتھ جو ہے احسان کیا ہے اس پروردگار نے، تو ہم اس کو ایسے ہی کاٹ دیں بغیر کچھ کیے، ایک عام زندگی گزار دیں، تو یہ تو غلط ہے نا. ہمیں جو جس درجے پہ فائز کیا گیا ہے اس کے حساب سے جو بھی ممکن ہو ہم کو وہ کام کرنا چاہیے، ایک با مقصد زندگی. لیکن یہ بات بہت دیر سے لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ شاعر نے آگے بھی یہی کہا ہے کہ پردہ جب گرنے کے قریب آتا ہے تب جا کے یہ کھیل سمجھ میں آتا ہے. دنیا کی ہر جنگ وہی لڑ جاتا ہے جس کو اپنے آپ سے لڑنا آتا ہے. پریشانی کیا ہے؟ پردہ جب گرنے کے قریب آتا ہے تب جا کے یہ کھیل سمجھ میں آتا ہے. تو بہتر یہی ہوگا کہ ایسے پروگرام کے ذریعے ہم لوگوں کو آگاہ کر دیں کہ بھائی تجربہ، جس کے بارے میں میرا ہمیشہ یہ کہنا تھا کہ یہ وہ کنگھی ہے جو گنجا ہونے پر ملتی ہے. تو میں اسی لیے ڈاکٹر صاحب ہم نے یہ جو پروگرام رکھا ہے خاص طور سے وہ اس لیے رکھا ہے کہ ناظرین آپ تک ایسی شخصیتیں آئیں، اور آنے کے بعد آپ ان کے ویوز، ان کے خیالات، اس کو آپ سنیں بھی اور اپنے دل میں اتارے بھی. دیکھیں کتنی اچھی باتیں ہو رہی ہیں اس وقت. میرا خیال ہے کہ آئندہ جنریشن، پیرنٹس بھی اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے بچے بھی دیکھ رہے ہوں گے. نہ دیکھ رہے ہوں تو جلدی سے آواز دیجیے اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹے کو، اور کہیں یہ پروگرام ضرور دیکھو. بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت مفید پروگرام ہے جو آپ کے پیش کیا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت پروفیسر مظہر عباس نقوی صاحب ہیں جو مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ بہت اچھی باتیں اس وقت کر رہے ہیں آئندہ نسل کے لیے. بہت کرامت ہے یہ باتیں. ایک بات اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ گریجویشن تک تو چلیے ہم نے کسی صورت بھی کر لیا، لیکن اس کے بعد جب کمپٹیشن کی منزل میں آتے ہیں تو فرض کر لیجئے ایم بی اے ہے، آج کل تو نئے نئے کورسز آ گئے ہیں، وہ بیف ہے اور اس طرح کے بہت سارے کورسز آ گئے. اس کا ایک کمپٹیشن ہوتا ہے. کمپٹیشن بچہ نہیں نکال پا رہا ہے، ہم کیا کریں؟ اور اس کے بعد کمپٹیشن میں فیل ہو گیا تو اب سمپل بی کام لے کر کے وہ کیا کرے؟ تو یہاں بھی کہیں نہ کہیں پیرنٹس کو پریشانی آتی ہے. ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے
یہ جو کمپٹیٹیو ایگزامس ہو رہے ہیں اس میں لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا بچہ اتنا ٹیلنٹڈ نہیں ہے کہ وہ IIT JEE کو کریک کر سکے یا CPMT کو کریک کر سکے. یہ تو آپ کی ضد ہے جو اس سے 1 اٹیمپٹ 2 اٹیمپٹ 3 اٹیمپٹ اور 4 اٹیمپٹ کروا رہی ہے. بھائی اگر اس کا نہیں ہے انجینئرنگ کرنے کا جو ارادہ ہے یا جو اس کو لگتا ہے کہ اس میں میرا انٹرسٹ نہیں ہے, آپ زبردستی کیوں کر رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہی ہے. سمپل گریجویشن تو کرنا ہی چاہیے, میں تو یہ رائے دیتا ہوں. ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ آپ BCA کیجئے پھر MCA کیجئے, ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ BBA کیجئے پھر MBA کیجئے. یہ تو ہندوستان ہے جہاں پر MBA کو جو ہے ٹرمینل کورس مان لیا گیا. آپ یورپ میں جائیے, وہاں پر اس کو مڈ کیریئر آپشن کے طور پر دیکھا جاتا ہے, یعنی کہ آپ پہلے گریجویٹ ہوئیے, 3-4 سال نوکری کیجئے, اس کے بعد MBA کیجئے. ہمارے یہاں یہ عجب چلن ہے کہ BBA میں بھی وہی پڑھا ہم نے اور اس کے بعد سیدھے MBA کرا دیا. ارے بھائی BBA کرنے کے بعد اس کو جاب کراؤ. دیکھیے MBA کو یہ لگتا ہے کہ ہم نے MBA کیا ہے, ہم کو 15-20 ہزار روپے کی نوکری مل جائے گی. اور جو سمپل گریجویٹ ہے BCom ہے, اس کو اگر آپ کہیں گے کہ بھائی 5,000 تم کو شروع میں دیں گے تو وہ کام سیکھنے کے لیے تیار ہو جائے گا. اس کو پاکٹ منی کرنا چاہیے گا. یہ جو پیرنٹنگ کا رول ہے یہ بھی بہت اچھا ہے. میں تو یہاں پر آیا ہوا ہوں اور میں آپ کو بتاؤں گا, آپ کو جان کر بڑا اچھا بھی لگے گا, اور کہ میں ڈاکٹر اختر حسن رضوی صاحب کو بطور کیس اسٹڈی اپنے انسٹیٹیوشن میں پڑھاتا ہوں, کیونکہ انہوں نے تو کہیں سے MBA نہیں کیا. ایک ویژن تھا, بمبئی آئے اور اس کے بعد انہوں نے اس ویژن کے ذریعے ریئل اسٹیٹ میں ایک نام پیدا کیا, الحمدللہ, اور اس میں برکت ہو. اور اس کے بعد انہوں نے دیکھیے تعلیمی ادارے صرف یہاں نہیں قائم کیے, کراری میں بھی میں جو گیا ہوں, میں نے وہاں پر انسپیکشن بھی کیے ہیں, 1-2 بار وائوا لینے بھی گیا ہوں. کیا بہترین کام کر دیا. تو یہ ایک ویژن تھا نا, اس کو عملی جامہ بنایا. میرا یہی کہنا ہے کہ دیکھیں موٹیویشن, لوگ کہتے ہیں موٹیویشن موٹیویشن موٹیویشن. موٹیویشن ہے کیا؟ موٹیو پلس ایکشن از اکول ٹو موٹیویشن. ان کے پاس ایک موٹیو تھا کہ میں بمبئی آیا ہوں, مجھے کچھ کر کے دکھانا ہے. پھر انہوں نے ویسے ہی عمل کیا. باقی اللہ جو ہے وہ کامیابی دینے والا ہے. ایسے ہی جاوید رضوی صاحب ہیں, اب انہوں نے دیکھیے اپنا جو بھی چینل کے سلسلے سے کام کر رہے ہیں, قوم اور ملت کی خدمت کر رہے ہیں. یہ لوگ کیا ہے, ان سے ان کو رول ماڈل کے طور پہ پیش کیا جانا چاہیے. ان کے بارے میں جو ہے باقاعدہ کیس اسٹڈی کے طور پر جو ہے لکھوایا جانا چاہیے. میں تو رضوی مینجمنٹ کالج میں بھی کہوں گا کہ جیسے جاگرن کو بھی ہم پڑھاتے ہیں کہ بھئی کچھ نہیں تھا, وہ سائیکل سے اخبار باچا کرتے تھے, آج ورلڈ کا لارجسٹ سرکولیٹڈ ڈیلی ہے. تو انہی کے بارے میں بتاؤ نا, ہم کیا کریں گے ہارورڈ اور اسٹینفورڈ کو پڑھ کے؟ ہمیں تو یہاں بتاؤ نا, جو ہمارے یہاں پر جن لوگوں نے کام کیا ہے, جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا انہوں نے اتنا کر لیا. تو یہ کوئی معجزہ نہیں ہے, یہ ان کی محنت کا صلہ ہے, رزق حلال بھی ہے, اور اس سے امپلائمنٹ جنریٹ بھی ہو رہا ہے. کتنے لوگوں کو فیض پہنچ رہا ہے, یہ دیکھنا چاہیے. ہمیں اپنی سوچ بدلنی پڑے گی. ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں زندگی T20 کرکٹ ہو گئی ہے, اور اس کا جو بیٹ ہے نا, وہ سمجھ لے اگر انسان تو بہت آگے بڑھ جائے گا. بیٹ میں سے بی جو ہے وہ بیہیویئر ہے, آپ کا برتاؤ کیسا ہے, آپ کا بیہیویئر جو ہے, آپ کو ایٹیکیٹ, مینرز, اسٹیبل مینرز یہ کیسے ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اور ایٹیچیوڈ, آپ کا ایٹیچیوڈ جو ہے, نظریہ, بیہیویئر, نظریہ اور تھنکنگ, ٹی فار تھنکنگ, سوچ. آپ ائمہ معصومین کی اگر سیرت پر نظر سازی کرتے ہیں تو کیا پاتے ہیں؟ ہائی تھنکنگ سمپل لیونگ, یہی تو ہے. ہائی تھنکنگ سمپل لیونگ ہو کیا گیا ہے؟ اس کا اپوزٹ. ہماری تھنکنگ لو ہو گئی ہے, اور ہماری جو لائف اسٹائل ہے وہ بہت ہائی ہو گئی ہے. تو آپ نے دیکھیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی تو ہر جگہ بات ہو رہی ہے, پرسنالٹی ڈیولپ کیجئے, پرسنالٹی ڈیولپ کیجئے, جبکہ پرسنالٹی جو ہے وہ ایکسٹرنل ہے, کیریکٹر انٹرنل ہے. کیریکٹر بلڈنگ کی بات نہیں ہوتی ہے. کیریکٹر بلڈنگ کا کام ہمارا جو ہے مجلس اعضاء میں ہوتا ہے. وہاں پر سینئر سٹیزن نے اپنا جو ہے وہ کر دیا ہے قبضہ, یا قبضہ جان بوجھ کے کر دیا, کیونکہ جو ینگسٹرز ہیں وہ سن نہیں رہے ہیں. اور اچھا خطیب بننے کے لیے اچھا سننے والا جو ہے ہونا پہلی شرط ہے. اگر آپ اچھا سن نہیں رہے ہیں تو پھر آپ اچھا پڑھ بھی نہیں پائیں گے. تو ہمارا جو یوتھ ہے اس کو جو ہے وہاں پر جا کر اس کو بطور ایک لیسن لینا چاہیے.
کہ کوئی بھی, اور دیکھیے ایک بات اور بتا دیں, پوری کی پوری کتاب جو ہے نا ٹیکسٹ بک یا ریفرنس بک وہ ناول نہیں ہے. ناول میں آپ کو لذت آتی ہے, جو خشک چیز ہوتی ہے اس میں ایک جملہ وہ تاریخ بنتا ہے. یہ بالکل ویسی ہے کہ ہسٹری آپ پڑھیے تو نیند آتی ہے, لیکن واقعی جو ہسٹورینس ہیں جب آپ ان کے پاس بیٹھیے اور وہ سلسلہ شروع کرتے ہیں تو آپ کو مزہ آئے گا, بہت مزہ آتا ہے. بھئی جو ایکسپرٹ ہے وہ ایفرٹ لیس ہوگا. صحیح. اگر کوئی گانا گا رہا ہے اور گلے کی نسیں کھنچ رہی ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ آرٹیفیشل ہو رہا ہے, نیچرلی نہیں آ رہا ہے. اور اگر کوئی ایفرٹ نہیں ہو رہا ہے, آپ کے پاس جو ہے لفظوں کی کمی نہیں ہے, آپ جو ہے تسلسل سے بولتے چلے جا رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایکسپرٹ ہیں, آپ کے پاس ووکیبلری ہے, آپ کے پاس نالج ہے, آپ کے پاس کنٹینٹ ہے. اب ہو کیا گیا کہ ہم لوگ کنٹینر ہو گئے, جسم کی ساری جو ہے ہم لوگ جو ہے آزمائش اور جو ہے آسائش, اس کی جو کشمکش ہے نا, ہمارا سارا زور جو ہے وہ آزمائش سے ہٹ کے آسائش پہ ہو گیا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بہت ہی بیسک سوال کرتا ہوں میں آپ سے. آپ نے شروعات یہیں سے کی تھی کہ میں کسی انگلش کانوینٹ اسکول وغیرہ سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا. جی. اس کے بعد پھر آپ اس طرف آئے, ظاہر ہے کہ انگلش نیوز پیپر سے منسلک رہے, وابستہ رہے, یہ بہت بڑی بات ہے. ایک خیال ہے آج کہ اگر ہمیں انگلش نہیں آتی تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. دیکھیے یہ خیال نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. جب ہم گلوبل ورلڈ میں رہ رہے ہیں تو گلوبل ورلڈ کی فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی لینگویج تو انگلش ہی ہے. ہم انگلش سے دور تو نہیں رہ سکتے, لیکن یہ کہ اس کے لیے ہم کو انگریزی میڈیم اسکول جانا ضروری ہے, یہ میں نہیں ماننے کو تیار ہوں. کیونکہ آپ خود دیکھیے گا کہ ہمارے یہاں جو پہلے بزرگ ہوتے تھے وہ 8واں اور 10واں پاس ہوتے تھے, لیکن وہ کسی بھی پبلک اسکول سے زیادہ اچھی انگریزی لکھ لیتے تھے اور بول لیتے تھے. کیسے؟ اب ہمارے یہاں جو ٹیچنگ کا سسٹم ہے اس میں استاد جو ہے وہ محترم نہیں رہ گیا. آپ کارپورل پنشمنٹ دے نہیں سکتے. پہلے برانڈنگ نہیں ہوتی تھی, بڑے سے بڑا آدمی جو تھا وہ ٹاٹ کے پردے پر بیٹھ کر پڑھنے میں کوئی اس کو احساس کمتری جو ہے نہیں ہوتی تھی. اب تو ہم برانڈڈ ایجوکیشن لے رہے ہیں, اس لیے بچے کو بھیج رہے ہیں, ہم اس کو انگریزی سکھانے کے لیے. کیا میرا بچہ فلاں اسکول میں پڑھتا ہے اس کے لیے بھیج رہے ہیں. یہ دقت ہو گئی ہے. تبھی تو ہمارے جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں, لیکن آپ ساؤتھ میں چلے جائیے, آپ ایون دہلی میں چلے جائیے, جب سے یہ نئی سرکار آئی ہے آج کی تاریخ میں سرکاری اسکولوں کی کوالٹی جو ہے ایجوکیشن کی وہ فار بیٹر ہے وہ سو کالڈ برانڈڈ اداروں سے جو 3-3 لاکھ روپے سال فیس لے رہے ہیں. ابھی ایجوکیشن جو ہے وہ بیانڈ ریچ ہوتی جا رہی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ہمارا بیسک انفراسٹرکچر ہے اس کو ہم سدھاریں, اور اس کا سب سے بڑا جو کیا نام ہے کنٹریبیوشن جس کو کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے ابھی فی الحال ادارے چل رہے ہیں, یہاں پر گرانٹ بھی مل رہی ہے, وہاں پر ٹیبل کرسی بھی ہے, بس 2-4 بچوں کو ہم کو وہاں پڑھنے کے لیے بھیجنا ہے, وہ میرٹ ہولڈرز بن جائیں, رینک ہولڈرز بن جائیں, 2-4 سلیکشن ہو جائے, ابھی وہاں بھیڑ لگنے لگے گی. ہمارا جو بنیادی ڈھانچہ ہے اس کو بدلے جانے کی ضرورت ہے, اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز کو بھی جو ہے ہم کو دھیان رکھنا ہوگا. آپ کو اچھا جو ہے اگر کیریئر میں کرنا ہے تو یہ مان کے چلیے کہ پرسنالٹی تو جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے. اچھا پرسنالٹی کو لوگ کیا سمجھتے ہیں, ٹائی سوٹ, یہ نہیں ہے پرسنالٹی. ہمارا یہ ماننا ہے کہ کسی سچویشن میں آپ کا ریسپانس کیسا ہے یہی آپ کی پرسنالٹی ہے. اب مثال کے طور پر آپ اینکر ہیں, میں انٹرویو دے رہا ہوں, آپ اپنے رول کو بخوبی انجام دیں گے تو کہا جائے گا بھائی کیا شاندار پرسنالٹی ہے اس اینکر کی, اور اگر ہم یہاں پر بیٹھ کر اپنی بات نہیں کہہ سکے تو کہا جائے گا صاحب نام تو بہت سنا تھا لیکن جیسی پرسنالٹی ان کی ہونی چاہیے تھی ویسی نکلی نہیں. تو سچویشن جو ہے پرسنالٹی, ہاں جو سچویشن ہے وہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے کہ ہم کو کب کہاں کیسے برتاؤ کرنا ہے. اس لیے میں نے بیہیویئر کی بات کی تھی, اور یہ سب ہم کو مجلسوں سے ملتا تھا کہ ادب کیسے کیا جاتا ہے. یہ سارا جو ہے اب ہمیں وہاں سے نہ لے کر ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ کسی فنیشنگ اسکول میں جائیں, وہاں 40,000 روپے فیس دیں, اور تب ہم کو لگے گا کہ ہم جو ہے بہت تربیت یافتہ ہو گئے. یہ جو برانڈنگ ہے نا یہ خراب ہے, اور یہ مزاج بدلنا چاہیے کہ سب کچھ برانڈنگ نہیں ہے. آپ کہیں پر بھی رہ کر
کچھ بھی کر سکتے ہیں. جیسے CA کا آپ نے بچے کی مثال دی, اس میں لگن ہی تو تھی, پرسسٹنس پیس. آپ لگے رہیے, انشاءاللہ کامیابی آپ کو ضرور ہوگی. ہمارے لیے اسی لیے کہا گیا ہے کہ مایوسی کفر ہے. اس درس کو ہمیں یاد رکھنا ہوگا. ہمیں ڈس اپوائنٹ تو کبھی کسی حالت میں ہونا ہی نہیں ہے. یہ تو شرعی اعتبار سے بھی غلط ہے. جی ہم لوگ گفتگو اتنے مطلب لطیف موڑ پر ہے کہ بالکل سلسلہ چل رہا ہے اور دل چاہ رہا ہے کہ یوں ہی سلسلہ جاری رہے, لیکن پروگرام کو ختم نہیں کرنا ہے. میں ایک سوال اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. ابھی آپ نے عرض کیا کہ ہماری کمیونٹی یعنی مسلم کمیونٹی یہ ایجوکیشن میں بہت پیچھے ہے. جی, آپ جیسے لوگ جن کا تعلیمی ادارے سے تعلق ہے, آپ ان کے اپلفٹمنٹ کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے, میں پچھلے ہفتے 3 اداروں میں گیا. ایک گرلس مدرسہ تھا, ایک جو ہے چھوٹے بچوں کا اسکول تھا, بہت ہی گھنی بستی میں چل رہا ہے. میں نے وہاں جا کر یہ کہا کہ دیکھیے, آپ کے پاس پلے گراؤنڈ نہیں ہے, آپ کے پاس کمپیوٹرز نہیں ہیں, آپ کے بچوں کو پاس اچھے کھلونے نہیں ہیں. میں اپنے ادارے کو, جبکہ دیکھیے میرا ادارہ کوئی مسلم تنظیم نہیں چلا رہی ہے, لیکن مجھے انہوں نے اتنے اختیارات دے رکھے ہیں کہ میں جو بھی فیصلہ کرنا چاہوں الحمدللہ کر سکتا ہوں. میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے سارے اینول فیسٹیول ہمارے یہاں کیجئے, آپ کے بچوں کے کمپیوٹر کی ٹریننگ ہم کرا دیں گے, 2-4 کمپیوٹر ہم آپ کو بھجوا دیں گے. تو آپ سمجھ لیجئے اتنا تالیاں بجا کر جو ہے خیر مقدم کیا گیا اس اعلان کا. تو ہم تو اپنی طرف سے یہ کوشش کر رہے ہیں, لیکن ہمارے اکیلے سے جو ہے شروعات تو ہو سکتی ہے, لیکن اس کو انقلابی جو شکل دینے کا کام ہے وہ سبھی لوگوں کا ہے. ہر آدمی جہاں جہاں پر کام کر رہا ہے وہ اس بات کو سمجھے کہ اس کا جو ہے یہ دینی فرض ہے کہ وہ اپنے پڑوسی, اپنے ہمسائے کا خیال رکھے. اگر اس کے پڑوس میں کوئی بچہ جو ہے وہ نہیں ہے تو پڑھنے جا رہا ہے تو اس کو کتابیں دے دے اور اس کے لیے تعلیم جو بھی کر سکتے ہیں. جیسا میں نے ابھی کیا کہ الحمدللہ میرے 2 بچے ہیں, دونوں سیٹلڈ ہو گئے ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ وہ اب کانپور نہیں آئیں گے, اپنے کیریئر اورینٹڈ وہ بھی ہیں, ایسا نہیں ہے. تو میں نے جب ابھی اپنی اہلیہ سے بات کی, وہ بھی ذاکرہ اہل بیت ہیں, آپ کو جان کر خوشی ہوگی, تو ہم نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم اس بڑھاپے میں تیسری اولاد پیدا کریں گے. تو لوگوں نے کہا بھائی یہ کیا آپ نے سوچ لیا؟ میں نے کہا جو میرا آبائی گھر ہے اس میں میں ایک اسکول کھولنے جا رہا ہوں, اور میں نے باؤنڈری بنوا لی ہے, اور یہاں سے ممبئی سے لوٹ کر جانے کے بعد پہلا کام میرا یہ ہوگا کہ میں کوشش کروں کہ اس جولائی سے وہاں پر ایڈمیشن شروع ہو جائیں. ایک بچے سے آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ اپنا کیریئر چھوڑ کے آئے گا نہیں, ہم اس کے ساتھ جا کے رہ نہیں پائیں گے. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کو امریکہ جو ہے بھیج دو, تو وہ کیا کرتے ہیں, وہاں میڈ سرونٹس جو ہیں مہنگی ملتی ہیں اس لیے وہ بلا لیتے ہیں اپنے ماں باپ کو. کوئی پیار ویار نہیں ہوتا ہے نصیر بھائی, میں بہت تلخ بات کہہ رہا ہوں لیکن سچائی اور حقیقت سے بھرپور ہے. تو میں نے تو یہ طے کر لیا ہے کہ بھائی بچے کی ضرورت کیوں ہے, بھائی خدمت کرے گا تو وہ جہاں کر رہا ہے وہ میں اس کے لیے دعا کروں, وہ میرے لیے جو ہے آگے بڑھے, بڑا اچھا لگے گا. تو یہ جو میری تیسری اولاد ہے میں نے اس کو 10 سال میں جو ہے بڑا کر دوں گا, اس کے بعد وہاں آیا بھی ہوگی, ڈائیور بھی ہوگی, اور اتنے بچے ہوں گے جو ہمارا بڑھاپے میں خیال رکھ لیں گے. میں چاہتا ہوں کہ سب لوگ اس طرف سوچیں کہ ہم اس طریقے سے لوٹا سکتے ہیں. بھائی اگر کہا جاتا ہے کہ بھائی تم پلٹاتے کیوں نہیں, تو پلٹانے کا یہی طریقہ ہے, واپس کرنا الگ بات ہے, ریٹرن کی بات نہیں ہو رہی ہے, بات ہے ڈسٹریبیوشن کے لیے. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ سنورنے کے لیے بکھرنا ضروری ہے, تو سنورنا ہے اگر تو اس کے لیے بکھرنا ہوگا تمام پہلوؤں کو دھیان میں رکھتے ہوئے. واہ, ہمارا بس آخر میں آپ سے صرف ایک ہی سوال ہے جی کہ آپ زینبیہ چینل کے ذریعے ہماری قوم کو اور اپنی پوری کمیونٹی کو کیا میسج دینا چاہیں گے اور کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے, ہم نماز میں ہمیشہ سورہ حمد پڑھتے ہیں اور اس میں صراط المستقیم کی بات کی گئی ہے. میں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ صراط المستقیم کا مطلب ہے بیلنس, اور جب ہم بیلنس سمجھ لیں گے تو ہم کو کامیاب ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا, کیونکہ میں نے جو فارمولا بنایا ہوا ہے وہ ہے سکسیز از ایکول ٹو بیلنس. آپ ہر کام کیجئے, میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے پوری طریقے سے دنیا چھوڑ دیجئے, کسی سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے پوری طریقے سے جو ہے دینیات پہ ہی حاصل ہو جائیے. ہر کام کیجئے جس کی اجازت آپ کو شرعی طور پر ملی ہوئی ہے. حلال اور حرام کا فرق سمجھیں, اور اپنی زندگی میں کس وقت پر ہمیں کیا کرنا ہے اس میں بیلنس بنا کر رکھیں گے تو پھر انشاءاللہ
یہ جو دنیا ہے وہ بھی کامیاب ہوگی، اور آخرت کی جو منزل ہے جس پر آپ کو صراط المستقیم سے گزرنا ہے اس پر بھی آپ کو کوئی دشواری نہیں ہوگی. یہی میسج ہے میرا زینبیہ چینل کے حوالے سے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بہت بہت آپ کا بھی شکریہ. یہ تھے ہمارے ڈاکٹر سید مظہر عباس نقوی صاحب جو اپنے بہترین خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. ہمیں امید یہ ہے کہ ہماری پیرنٹس، آئندہ نسل، جن لوگوں نے یہ پروگرام سنا ہے وہ سب اس پروگرام سے متاثر ہوئے ہوں گے اور کہیں نہ کہیں سے اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں گے. چونکہ ہر طبقے کی گفتگو کی ہے اس وقت ڈاکٹر صاحب نے. ہم امید یہ کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے گا. دعا کے محتاج ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعائیں کرتے رہیں. ہم ایسی شخصیتوں کو بار بار آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں تاکہ آپ کا بھی فائدہ ہو اور ہمارا بھی بھلا ہو. آئیے ایک بار پھر ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس پروگرام کا اختتام. میں بھی شکر گزار ہوں زینبیہ چینل کا. اختتام تک پہنچاتے ہیں ناظرین. انشاءاللہ آئندہ پھر ملاقات کریں گے کسی نہ کسی نئی شخصیت کے ساتھ اور نئے خیالات کے ساتھ. تب تک کے لیے نصیر اعظمی کو اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.